स्पीच दी और कहा मोदी साहब को बांग्लादेश की हसीना पसंद है और हिंदुस्तान का हुसैन पसंद नहीं है। मतलब क्या है आपके कहने का? ज़मीनें मुसलमानों ने दी हैं, मुसलमान उसको यूज़ करेंगे, तो कमेटी का हर फर्द मुसलमान ही होना चाहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी जाकर देख लीजिए कितने हज़ार साल पुराने हैं। अब मैं कहूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पेपर हमें दिए जाएँ, कहाँ से कोई लाकर देगा भाई? अगर मुलाकात का वक्त देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो बोर्ड इंतज़ार में क़यामत तक बैठा नहीं रहेगा। बोर्ड अपना काम करेगा, हम मिल्लत को नशे की नींद में सुला नहीं सकते। जनाब नीतीश कुमार साहब इतने बेबस मुझे कभी नज़र नहीं आए इससे पहले। मतलब बेबस दिख रहे हैं। बहुत बेबस मुझे देख रहे हैं। मैं उनको जितना जानता हूँ, अगर वो हमारे साथ, हमारी मिल्लत के साथ वो नहीं है तो हम भी उनके साथ नहीं हैं। बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, भारत के हुसैन भाई अच्छे क्यों नहीं लगते? मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी। वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सड़कों पर उतरकर लगातार प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी को राय भेजने का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद कई जगहों पर बंद कमरे में मीटिंग हुई, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुए और अब 17 मार्च से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर शानदार प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की और अब कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो एहतजाज है आगे भी जारी रहेगा। मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाल रुकन और मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब। इनसे जानते हैं कि अगली प्लानिंग क्या है बोर्ड की, क्या सरकार पर ये लोग दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं और किस तरह इस बिल को रोका जा सकता है। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब और आपका और मिल्लत टाइम्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आपने भी स्पीच दी और कहा मोदी साहब को बांग्लादेश की हसीना पसंद है और हिंदुस्तान का हुसैन पसंद नहीं है। मतलब क्या है आपके कहने का? नहीं, बात दरअसल ये है कि सरकार इतनी खफा न हो जाए कि वो जनता ही बदलने पर उतर आए। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता सरकार बदला करती है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की उल्टी गंगा देख रहा हूँ कि सरकार ही जनता से नाखुश है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पूरे जनता को बदल दे और नई जनता किसी और मुल्क से लाने की कोशिश की जाए। मैंने इस इशारे को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम देश के लोग हैं और आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। हमारे और आपके बीच में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन सम्मान, मान, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। हम वैचारिक मतभेदों के बावजूद, मुख्तलिफ़ इख्तलाफात के बावजूद हम आपका वही एहतराम करते हैं जो एहतराम आपका करना चाहिए। लेकिन जब आप वक्फ पर बिल लाते हैं, तलाक़ पर बिल लाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम मसाइल को जब आप खड़ा करते हैं, तो उसूली बात पर और शराफत और अखलाक का तकाज़ा ये है कि उसके मुतालिक रिलेटेड लोगों से बात की जाए। जब आप बजट पेश करते हैं तो आप इकोनॉमिस्ट से भी बात करते हैं और दिल्ली गेट पे आइसक्रीम बेचने वाले गरीबों से भी बात करते हैं कि ये बताओ कि मुल्क के मसाइल क्या है। तो इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान की शान है मुसलमान, और मुसलमानों का एक बड़ा किरदार है कैप्टन वीर अब्दुल हमीद साहब से लेकर APJ अब्दुल कलाम तक, और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो हमारे घर का हर बच्चा देश के निर्माण और विकास में एक अपना भूमिका, एक अपना रोल, अपना किरदार अदा करेगा। तो इस सूरत हाल में आप हमें नहीं पूछते हैं, तो मैंने इसीलिए एक हिंदुस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमने कहा कि सरकार इतने खफा क्यों है, बांग्लादेश की सरकार हमसे इतने खफा क्यों है, बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, भारत के हुसैन भाई अच्छे क्यों नहीं लगते। आप कह रहे हैं कि सरकार ये बिल ला रही है, मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों से बात नहीं करती। मोदी सरकार का कहना है कि हमने मुसलमानों से बातचीत की है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी हैं जिस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल ठीक है, आना चाहिए। देखिए, जब एक आदमी कोई MLA चुना जाता है तो वो MLA साहब कई लाख लोगों के नुमाइंदे होते हैं। जब एक मुअज़्ज़ज़ MP साहब मुंतखब होते हैं तो वो भी 8 से 10 लाख लोगों के नुमाइंदे होते हैं। तो नुमाइंदगी की बड़ी अहमियत होती है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर शख्स नहीं किया करता है, बल्कि उसमें चुने हुए लोग किया करते हैं। हमारे मुल्क में जो इदारे हैं जमहूरी ढांचे में, वो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन समाज की आवाज़ है, मिल्लत के दर्द को महसूस करने वाली आवाज़ है। उनमें अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है,
جمعیت العلماء ہند ہندوستان کی ایک بہت تاریخی اور قدیم ادارہ ہے مسلمانوں کا، ان کی اپنی قربانیاں ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل ہے، جماعت اسلامی ہے، یہ ہمارے ملک کی سب ممتاز تنظیمیں ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں تبلیغی جماعت کا ایک اپنا نمایاں کردار ہے، علم دین کے معاملے میں علماء دین کا ایک نمایاں کردار ہے۔ اسی طرح ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں شیعہ جماعت کے بھائی بہن ہیں، ہمارے یہاں بہرہ کمیونٹی ہے۔ اس سب نے مل کر جب ایک اتفاق کیا کہ ہم سب کی جماعت متفقہ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ ہوگی، تو آپ بات کن سے کریں گے؟ نمائندگی اور ریپرزنٹیشن کو آپ ریسپیکٹ نہیں دیں گے؟ آپ جن لوگوں کو بلا کر لا رہے وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن نمائندگی اور ایک آرگنائزیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اسے اگنور کرتے ہیں اور آپ راتوں رات ایک چائنیز مال تیار کرتے ہیں، یوز اینڈ تھرو، تو آبجیکشن تو ہوگا ہی۔ تو انہوں نے موقع تو دیا، جب جے پی سی میں بل گیا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو باضابطہ موقع دیا گیا، پریزنٹیشن ہوا، تو سب کچھ تو موقع دیا۔ بہت شاندار موقع دیا انہوں نے، اتنا شاندار موقع دیا کہ دعوت پہ بلایا اور کہا کھانا شروع کیجیے، اور کھاتے ہی فرماتے چھوڑ دیجیے، اب دوسرے لوگ آنے والے ہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ 1 سے 1.5 منٹوں میں اتنا وشال دیش، اتنا بڑا عظیم الشان بھارت، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہندوستان زندہ باد، اتنے بڑے ملک میں اتنی بڑی کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں آپ۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو بھی بلا رہے تھے، نان اسٹیک ہولڈر کو بھی بلا رہے تھے۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ آپ اتنے نان اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو شری لنکا نہ جانا پڑے، نیپال نہ جانا پڑے، برما نہ جانا پڑے۔ آپ مسلمانوں سے بیٹھ کر اطمینان سے بات کیجئے نا۔ آپ بات اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے بات کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، میں جے پی سی کا بھی شکر گزار ہوں، لیکن حضور یہ بتائیے جو موقع آپ نے دیا اس کے لیے تو شکریہ ہے، جو تجویز ہم نے پیش کی اس کو کہاں پھینک دیا آپ نے؟ صرف موقع دیا یا جو ہم نے کہا اس کو بھی آپ نے عزت دی، اسے تو آپ نے ڈس لائک کر جے دیا۔ پی سی نے 23 امینڈمنٹ کیا، اس میں 23 ترمیم کی، اور جو کیبنٹ ہے اس نے بھی 14 کو اس میں سے اپروو کر دیا ہے۔ تو جے پی سی میں جانے کا نتیجہ ہوا، آپ لوگوں نے جو مشورہ دیا ہوگا اس پر بھی عمل کیا گیا ہوگا اس میں؟ دیکھیے جناب شمس تبریز صاحب، میں جے پی سی اور ان کے آنریبل ممبرس اور ان کے چیئرمین صاحب کو بہت ریگارڈ اینڈ رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اہم تبدیلی نہیں کی ہے سوائے آئی واش کے، سوائے آئی واش کے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل 0/0 ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں پڑھایا الحمدللہ، بلکہ جو ہیڈن ایجنڈا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہیڈن ایجنڈا وقت بائی یوزر، آپ نے کہا چلیے ہم اس کو ہٹا لے رہے ہیں، لیکن جس پورٹل پر رجسٹرڈ کیا جائے گا وہاں کیا اصول رکھا ہے آپ نے؟ وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کے پیپر دکھائیے۔ تو ایک جگہ تو آپ آئی واش کر رہے ہیں، دوسری جگہ جو آپ نے شکنجہ پھیلا رکھا ہے۔ تو بل میں خطرناک پہلو کیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان؟ بہت خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں ہمارے علاوہ دوسری قوم کے بھی لوگ داخل کیے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک پہلو ہے۔ یہ ایک طریقے سے ایک کمیونٹی کو ڈسٹروائے کرنے کی کانسپریسی میں کہہ سکتا ہوں ان فیوچر۔ دیکھیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ٹیمپل ٹرسٹ میں کسی مسلمان کو لیا جائے۔ آپ بھی بہار کے ہیں، میں بھی بہار کا ہوں، بودھ گیا ہمارے یہاں مشہور ہے، انٹرنیشنل لیول کی جگہ ہے وہ گیا، اور وہاں جاپان اور دنیا کے جتنے ہمارے بودھ بھائی لوگ ہیں، بھائی بہن، وہ تشریف لاتے ہیں ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ کے ساتھ، اور بہار کو یہ فخر حاصل ہے کہ بہار ان کی میزبانی کرتا ہے۔ بودھ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی میں جو ڈسٹرکٹ ڈی ایم ہوتے ہیں وہ ان کے اہم ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن اگر ڈسٹرکٹ ڈی ایم مسلمان رہا تو وہ اس کمیٹی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ان کی یہ سوچ ٹھیک ہے، پھر ہمارے یہاں ہمارے آنگن میں پھر اتنی کھلبلی کیوں مچائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی یہ مسلمانوں کا ادارہ ہے، زمینیں مسلمانوں نے دی ہے، مسلمان اس کو یوز کریں گے، تو کمیٹی کا ہر فرد مسلمان ہی ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وقف ٹریبونل تو بنی ہوئی ہے، آپ اس کو ختم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وقف بائی یوزرز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اگر ہم سے کہیں گے، دیکھیے برتھ سرٹیفکیٹ ہونا، کاغذات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے اس بہت ہی گریٹفل اور موقر چینل کے ذریعے سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے کاغذات کو ضرور اچھا رکھیں، ابھی آنے والے وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ 150 سال پہلے، آپ 200 سال پہلے، میں کہوں گا آپ 50 سال پہلے کے کاغذ اگر آپ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس مل جائیں،
زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں مل پائیں گے، زیادہ تر لوگوں کے پاس. تو ایسے سماج میں، جس ملک میں بہت ساری حکومتیں آئیں اور گئیں، اور اس ملک کی عمر کتنی ہے، یہ ملک تو بنگلہ دیش کی طرح نہیں ہے کہ اس کی عمر بہت چھوٹی ہو. ہمارا ہندوستان ہزاروں سال پرانا ملک، ہزاروں سال پرانا ملک ہے. نالندہ یونیورسٹی جا کر دیکھ لیجئے کتنے ہزار سال پرانے ہیں. اب میں کہوں کہ نالندہ یونیورسٹی کے رجسٹریشن پیپر ہمیں دیے جائیں، کہاں سے کوئی لا کر دے گا بھائی؟ تو اسی طرح سے آپ 10-20 سال پرانی چیزیں ہیں تو اس کے لیے آپ ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں. لیکن آپ وقفہ یوزر میں اگر تمام پرانی کاغذات کا مطالبہ کریں گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ ظلم ہو جائے گا، لوگ اس کو پیش نہیں کر پائیں گے. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی بھی سرکار آئے گی اور ان کے کچھ لوگ ہوں گے وہ کھیل سکتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آنریبل وزیر اعظم صاحب کھیلیں گے، نہ ان کو ضرورت ہے کھیلنے کی، کھیلتے تو نیچے والے ہیں، بڑا موقع مل جائے گا اور اس سے مسلمان بہت پریشان ہو جائیں گے. بالکل. آج کا جو پروٹیسٹ ہوا جنتر منتر پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، تو اس کا کتنا اثر پڑے گا سرکار پر؟ کیا منشا تھی آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، اگر چھوٹی سی کنکری بھی دریا میں مار دیے جائیں تو اس سے ایک لہر ضرور پیدا ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لہر کبھی نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی. آج کی لہر تو نظر آ گئی. جنتر منتر کی تاریخ میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو بہت اہم اور کامیاب پروٹیسٹ رہے ہوں گے اس میں سے ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پروٹیسٹ ہے. میں دلی پولیس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا اور انہوں نے ہمیں موقع دیا اور سیکیورٹی پرووائڈ کی. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اتنے کامیاب پروٹیسٹ میں ڈیموکریسی، لوکتنتر اور جمہوریت میں سر ہی تو گنے جاتے ہیں. میجورٹی سماج کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند کیا جا رہا ہے، ملا لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، کچھ ایسے افراد تھے شرپسند عناصر وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس نے ان کو روکا، نہیں آنے دیا، کچھ کو ہاؤس اریسٹ کیا. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کچھ لوگوں کو پیدائشی طور پر ان آواز سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. دیکھیے، جب آدمی کو جانڈس ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز پیلی پیلی نظر آتی ہے. یرقان زدہ شخص کو ہر شے پیلے نظر آتے ہیں. پارلیمنٹ کے قریب اللہ اکبر کا نعرہ، کون ہے اللہ، کون ہے ایشور؟ جو لوگ اپنے دھرم پہ چلتے ہیں وہ دوسروں کے دھرم کا سمان کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، ساری جگہ بھارت کی ہے. بھارت میں جتنے قسم کے لوگ رہتے ہیں جنتر منتر پروٹیسٹ کے لیے اور پولیس کا پرمیشن لے کر گئے تھے. تو ہم اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاتے تو کیا پاکستان کا نعرہ لگاتے؟ ہم بھارتی ہیں، ہندوستان زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اللہ اکبر. ہم یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں جا کر بولیں گے؟ بالکل. مولانا، یہ جو بل ہے، ایک تو سڑکوں پر آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیسے اس بل کو روکا جائے. اور پارلیمنٹ میں اس بل کو روکا جا سکتا ہے، جیسے جے پی سی میں گیا نتیش کمار کی وجہ سے، چندرا بابو نائیڈو کی وجہ سے. تو کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی پلاننگ ہے کہ کس طرح نتیش کمار سے، چندرا بابو نائیڈو سے بات چیت کی جائے اور وہ بی جے پی کو سمرتھن نہ کرے؟ تو اس پر کچھ بات چیت ہے؟ دیکھیے، آنریبل چیف منسٹر آندھرا پردیش جناب این چندرا بابو نائیڈو صاحب نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو وقت دیا تھا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم بیٹھے اور انہوں نے پوری باتیں سن لی. البتہ ان کے سجیشن کتنے مانے گئے ہیں یہ جب تک بل ہاتھ میں نہیں آتے بتانا بہت مشکل ہے. نتیش کمار صاحب بورڈ کے وفد سے تو نہیں ملے ہیں ڈائریکٹ، لیکن انڈیویجول جو لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی غلط کام ہونے نہیں دیں گے. اس بات میں کتنی قوت ہے اور کتنی صداقت ہے یہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں معلوم ہوگا. لیکن ہم یہ اپیل ضرور کریں گے کہ جناب نتیش کمار صاحب، جناب چندرا بابو نائیڈو صاحب اس بل کو ریجیکٹ کرنے میں اپنے پولیٹیکل پاور کا پورا استعمال کریں. یہ کیسے کریں گے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جے پی سی میں بھیج دیا، آپ نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ترمیم کروائیں گے. اب ان کے پاس یہی انفارمیشن ہے کہ اس بل میں ترمیم ہو چکی ہے، بل جے پی سی میں گیا تھا، مطالبات کو مانے گئے، ان کے جو لیڈرس ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہ یہی سمجھیں گے کہ جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے، تو اب اگر بل دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو سپورٹ کریں گے یقینی طور پر. ہم مختلف ذرائع سے دونوں معزز وزرائے اعلیٰ کی خدمت میں اپنا پیغام بورڈ بھیج رہا ہے کہ جو ترمیمات ہوئی ہیں وہ سوائے ایک آئی واش کے اور کچھ نہیں ہے.
خطرناک چیزیں موجود ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی فرمائیں اور جلد سے جلد اس کو دیکھا جائے. تو ابھی تک آپ لوگوں نے ان دونوں وزرائے اعلیٰ سے بات چیت نہیں کی، ان سے ملاقات کر کے ان کو بتایا نہیں کہ کیا کمی ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، بلکہ سیدھے ان کے خلاف بھی بیان باز ہونے لگی. پریس کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں مسلم پرسنل لا بورڈ کی، تو نتیش کمار کو دھمکی دی گئی، چندرا بابو نائیڈو کو دھمکی دی گئی. بہت زیادہ ہم انتظار کر کے اپنی ملت کا بیڑا غرق نہیں کر سکتے. این چندرا بابو نائیڈو صاحب کے لا منسٹر صاحب نے مجھ سے فون پہ بات کی تھی. میں نے ان کو اپنی تمام باتیں بتا دی کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. وغبائی یوزرز کو اسی طرح رکھا گیا اور خطرناک طریقے سے رکھا گیا ہے. اسی طرح سے بہار کے وزیر اعلیٰ کے بہت ہی خاص نزدیکی اور قداور وزیر، بہت سینئر منسٹر جناب وجے کمار چودھری صاحب سے بھی ہماری فون پہ 2 مرتبہ باتیں ہوئی ہیں. میں نے انہیں بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ہم ان ترمیمات سے خوش نہیں ہیں، آپ اس پر غور کریں. کوشش کر رہا ہے بورڈ کہ ان دونوں حضرات سے دوبارہ ملاقات ہو. اگر ملاقات کا وقت دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیتے ہیں تو بورڈ انتظار میں قیامت تک بیٹھا نہیں رہے گا. بورڈ اپنا کام کرے گا. ہم ملت کو نشے کی نیند میں سلا نہیں سکتے، جگا کے رکھنا ہے. یہ ملک کے لیے بھی مفید ہے اور ملت کے لیے بھی مفید ہے. مطلب کیا پیغام ہے آپ کا جدیو کے لیے، ٹی ڈی پی کے لیے، کہ اگر یہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں یا بل کی حمایت ان کی طرف سے پارلیمنٹ میں کی جاتی ہے تو؟ دیکھیے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور یہ کافی بڑے لوگ ہیں. میں بہت پیغام تو نہیں دے سکتا، لیکن ملت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ملت نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہے. اگر آپ ہمارے نہیں ہیں تو ہم بھی آپ کے نہیں ہیں. صاف پیغام ان کے، ظاہر سی بات ہے، کلیئر کٹ. دیکھیے، ہمارے ذاتی تعلقات، ذاتی ملاقاتیں، بلکہ اچھے تعلقات رہے ہیں. نتیش کمار کے ساتھ آپ ہیلی کاپٹر میں گھومتے رہے ہیں، آپ نے بہت ساری سبھاؤں کو خطاب بھی کیا ہے. تو کیا ہے نتیش کمار کے من میں، آپ جانتے ہوں گے؟ جناب نتیش کمار صاحب اتنے بے بس مجھے کبھی نظر نہیں آئے اس سے پہلے. مطلب بے بس دکھ رہے ہیں، بہت بے بس مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ان کو جتنا جانتا ہوں، وہ بہت قداور لیڈر ہے. ہندوستان کی شان ہے وہ نتیش کمار صاحب. لیکن تمام محبت، تمام تعریف اپنی جگہ پر. میرے لیے قوم اور ملت میرے سر کا تاج ہے. ذاتی تعلقات ایک بار نہیں 1000 بار قربان کیے جائیں گے. اگر وہ ہمارے ساتھ، ہماری ملت کے ساتھ وہ نہیں ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. آخری سوال، یہ جو پروٹیسٹ آج ہوا، تو اس طرح کا پروٹیسٹ اور بھی جگہوں پر کرنا ہے، اور بھی شہروں میں ہوگا، یا ذمہ داری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پوری کر لی ہے؟ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ یہ لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں اتر رہے ہیں، علماء جیل جانے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ذمہ داری ہم نے پوری نہیں کی ہے. بورڈ نے ذمہ داری کا آغاز کیا ہے اور ہمارے بورڈ کے اکابرین بہت سنجیدہ ہیں، بہت فکر مند ہیں. میں اپنے بورڈ کے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ قریب جانتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، نہ رات سو رہے ہیں نہ دن چین سے بیٹھ رہے ہیں. مستقل حضرت مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب فقیہ العصر، جو ہمارے بورڈ کے معزز صدر ہیں، اس پیرانہ سالی اور صحت کے مختلف عارضہ کے باوجود پوری محنت کر رہے ہیں. حضرت شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب، جو بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری صاحب ہیں، اس عمر میں مستقل 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. تو بورڈ اس وقت تک چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہے جب تک کہ ملت محفوظ نہ ہو جائے؟ بالکل. تو بہت شکریہ. ہم بات چیت کر رہے تھے معروف عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاضل رکن مولانا ابو طالب رحمانی سے، جو کلکتہ میں رہتے ہیں، مشہور خطیب بھی ہیں. انہوں نے تمام مدعوں پر کھل کر بات چیت کی. کیسی لگی آپ کو گفتگو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ملت ٹائمز. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.